Hello guys, welcome back. Hope you are all fine, well, perfect. जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो मेरे चैनल में जो मुझे लगती है वो है अभी जो बना रहा हूँ जी, वीज़ा डॉक्यूमेंटेशन। वो मैं वर्बली नहीं, स्लाइड्स के थ्रू आप सबको बताने वाला हूँ कि सबकी अच्छी तरह गाइडेंस हो कि आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स कहाँ से अटैच करवानी है, सही है, और वीज़ा में कौन से वो इम्पॉर्टेंट एंड ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको चाहिए। बहुत मेहनत की है वीडियो बनाने पे। वीडियो को शुरू करने से पहले लाइक तो बनता है यार, सब्सक्राइब तो बनता है ना। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो वीज़ा डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन में सबसे पहले मैट्रिक की सर्टिफिकेट और डीएमसी, ये पिक्चर्स आप देख सकते हैं मैंने लगाई हुई। बहुत स्टूडेंट को ये कन्फ्यूजन होती है कि अटेस्टेशन किस तरह होती है, या बैक में होती है या फ्रंट में होती है, मुख्तलिफ क्वेश्चन के जहन में राइज होते हैं, तो इसलिए मैंने कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए लगाई हुई है। देखिए, सबसे पहले जो क्लास 10 तक आपका जो सर्टिफिकेट है मैट्रिक का एंड डीएमसी है, डिटेल मार्क्स सर्टिफिकेट, वो सबसे पहले आपने बोर्ड से अटेस्ट करवानी है। देखो, ये बोर्ड से अटेस्टेड है। इसके बाद आपने आईबीसीसी से अटेस्ट करवानी है, ठीक है। अगर आपने आईबीसीसी से अटेस्ट करवानी तो उनको ज़रूर कहें, जब आप बोर्ड के लिए बोर्ड जाएं उसे कहें कि मैंने इधर से भी अटेस्ट करनी है और आईबीसीसी से भी। फिर आपको वो एक एनवलप पे वो सारे डॉक्यूमेंट्स वो एनक्लोज करके आपको देंगे। फिर आपने इसके बाद जाना है आईबीसीसी पे। तो आईबीसीसी में असल में ये अटेस्टेशन है आईबीसीसी की, आप देख सकते हैं इस तरह की ये अटेस्टेशन होगी। बस जो डिफरेंट करती है कंट्रीज़ है लाइक इंडिया, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, शायद उसका अटेस्टेशन का ये तरीका डिफरेंट हो, लेकिन ये जो है ना ये मतलब मैं पाकिस्तान से हूँ, सो मैंने पाकिस्तान में ये किया है। तकरीबन सबका जो पाकिस्तानी स्टूडेंट हैं उनका यही इस तरह सेम ही अटेस्टेशन होगी। इसके बाद आईबीसीसी से आपने अटेस्ट करी, इसके बाद आपने मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट करवानी है। मैट्रिक, ये डीएमसी एंड सर्टिफिकेट दोनों सही है। तो जब आप मोफा से अटेस्ट करवाएंगे तो ये क्यूआर कोड ये लगाएंगे, इस पे डेट डालेंगे वो, और एक ये स्टिकर लगाएंगे इसी पे। ये क्यूआर कोड तकरीबन 12 आवर बाद ये काम करेगा, तो ये ज़रूर चेक कर लिया करें। इसके बाद जो सेकंड स्टेप है वो सेम ही है, सेम ही प्रोसीजर है। वो आपकी जो 12th क्लास की जो एफएससी सर्टिफिकेट है एंड डीएमसी है, आपने बोर्ड से, आईबीसीसी से और मोफा से अटेस्टेशन उसकी करवानी है। तो आप देख सकते हैं इधर फ्रंट पे अटेस्टेशन नहीं है, ठीक है। ये डीएमसी है। तो आप देख सकते हैं इसकी बैक साइड पे ये अटेस्टेशन होगी। बास मतलब बोर्ड टू बोर्ड ये वेरी करता है, बास फ्रंट पे अटेस्टेशन करवाते हैं, बास बैक साइड पे अटेस्टेशन करवाते हैं, ठीक है। तो इस तरह ये बैक पे अटेस्टेड है बोर्ड से और लाइक दिस। इसके बाद आईबीसीसी से जस्ट लाइक मैट्रिक, एंड इसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से आपने अटेस्ट करवानी है इस तरह। और इसके मैट्रिक एंड एफएससी दोनों की तकरीबन 4 हो गए, मैट्रिक की डीएमसी एंड सर्टिफिकेट, एफएससी की डीएमसी सर्टिफिकेट, ये 4 डॉक्यूमेंट्स हो गए। इसकी ईच 4 फोटो कापीज आपने बनवानी है, मतलब 4 सेट्स आप अपने साथ रखनी है अगर आपने बैचलर के लिए अप्लाई करना है तो। इसके बाद अगर मास्टर के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो थर्ड स्टेप ये है कि बैचलर डिग्री एंड ट्रांसक्रिप्ट ये आपने HEC से अटेस्ट करवाना है, ठीक है। इधर बोर्ड एंड आईबीसीसी उसका चक्कर नहीं है। इधर आपने हायर एजुकेशन कमीशन से आपने ये अटेस्ट करवाना है। देख रहे HEC की अटेस्टेशन आप देख सकते हैं, इस तरह दिखाई देती है। इसके बाद आपने मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर से अटेस्ट करना है। देखिए क्यूआर कोड एंड ये स्टिकर ये आप देख सकते हैं। तो इस तरह ट्रांसक्रिप्ट भी होगा बैक साइड पे अटेस्टेशन, अगर फ्रंट पे हो या बैक पे हो, तकरीबन मतलब यही सारी स्टैम्प है, इस तरह की अटेस्टेशन होगी आपकी, ठीक है। ये मैंने डिग्री का बैक साइड जो है उठाया हुआ है आप लोगों को दिखाने के लिए। इसके बाद 4 पे आता है पासपोर्ट।
پاسپورٹ جتنا نیا ہو تو اتنا آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا، کیونکہ بندہ فوراً آتا ہے تو پھر جب ڈاکومنٹ ایکسپائر ہو جاتے ہیں تو ادھر بہت بیزی ہوتا ہے، ٹائم بانڈڈ ہوتے ہیں، تو پھر وہ اپنے ڈاکومنٹس وہ ادھر ادھر بھاگنا، اس کو رینیو کروانا صحیح. ابھی جو 2021 میں چیک لسٹ آئی تھی انہوں نے بتایا تھا کہ ویلیڈیٹی پاسپورٹ کی آپ کی 18 منتھس ہونی چاہیے، تو اس لیے میں نے 18 منتھ لکھا. اگر اس سے زیادہ ہو، جتنا زیادہ ہو، جتنا نیو ہو، اتنا ہی اچھا ہے. اگر آپ کا پریویس پاسپورٹ ہو، یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، پریویس پاسپورٹ آپ کی ہو تو جب آپ ڈاکومنٹ سبمٹ کروائیں گے آپ سے اس کی فوٹو کاپی مانگیں گے صحیح. تو یہ اپنے ساتھ ایک فوٹو کاپی یا 2 فوٹو کاپی ضرور، منیمم 1 تو ضرور رکھیں اپنے پاس احتیاطاً. اس کے بعد 5 نمبر سٹیپ پہ آپ نے کرنا ہے یونیورسٹی ایڈمیشن لیٹر یا یونیورسٹی ای میل. بعض یونیورسٹی آپ کو ایڈمیشن لیٹر بھیج دیتی ہے، بعض یونیورسٹی کا ایڈمیشن لیٹر نہیں ہوتا، وہ آپ کو ای میل کے تھرو ہی بتاتے ہیں کہ آپ کا فلانا کورس میں ایڈمیشن ہو گیا ہے. تو اگر ایڈمیشن لیٹر نہ ہو تو یونیورسٹی کی ای میل کی فوٹو کاپی، اگر ایڈمیشن لیٹر ہے تو ویل اینڈ گڈ، آپ نے ایڈمیشن لیٹر کی فوٹو کاپی یا آپ نے وہ رکھنی ہے ویزا فائل میں. لکھا ایکسیپٹنس ای میل آف یونیورسٹی، اس کی ایک کلین کاپی فوٹو کاپی ہونی چاہیے صحیح، تاکہ ایمبیسی میں وہ امپریشن اچھا ہو جو آپ کے ڈاکومنٹ چیک کریں گے ویزا کے لیے صحیح. تو سارے ڈاکومنٹس بالکل کلین فوٹو کاپی ان کی ہونی چاہیے، کوئی بھی چیز اس میں مسنگ نہیں ہونا چاہیے تاکہ پریزنٹیشن اس کی اچھی ہو اور اس کو مطلب ریڈ کرنے میں آسانی، ٹھیک ہے بالکل کلیئر. 6 پہ پاسپورٹ سائز پکچرس، جسٹ لائک میں نے یہ سیمپل رکھا ہوا ہے، اس کی وائٹ بیک گراؤنڈ ہونی چاہیے. زیادہ تر ادھر یورپین یونیورسٹیوں میں زیادہ تر یہ وائٹ بیک گراؤنڈ ہی مانگتے ہیں، تو اپنے ساتھ بلو بیک گراؤنڈ والا بھی اگر آپ چاہیں رکھ سکتے ہیں اپنے پاس، لیکن زیادہ تر وائٹ بیک گراؤنڈ ہی چلتی ہے. اور اسپیشلی میں اٹالین ایمبیسی کی بات کر رہا ہوں، وہ وائٹ بیک گراؤنڈ ہی مانگتے ہیں. آپ کی جو آپ کا جو پکچر ہے جو ویزا کا جو ویزا فارم ہے اس پہ لگے گا، اس کی وائٹ بیک گراؤنڈ ہوگی. آپ کی ڈومینڈ آئی ڈی پہ لگے گا، وہ بھی اس طرح وائٹ بیک گراؤنڈ کی ہونی چاہیے، اور یہ فریش ہونی چاہیے، 6 منتھ سے زیادہ اولڈ نہیں ہونا چاہیے. اس کے بعد 7 اسٹیپ پہ ویزا اپلیکیشن فارم، یہ آپ ایمبیسی کی ویب سائٹ سے بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اور یہ آپ کو جب اپوائنٹمنٹ دیتی ہے ایمبیسی آپ کو بھی بائی ای میل بھی سینڈ کرتے ہیں. تو میں بتاتا چلو، بعض اسٹوڈنٹ کو یہ کنفیوژن ہوتی ہے کہ یہ 2 ویزا فارم ہے، 2 ویزا فارم ہوتے ہیں. ادھر یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو ادھر یہ میں نے اٹالین ایمبیسی سے ویب سائٹ سے لیا ہے، تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو فلیگ کا نشان ہے ادھر یورپین یونین والا وہ بلو جھنڈا ہوتا ہے صحیح ہے. تو وہ فارم ہوتا ہے وہ 15 ڈیز کے لیے جو شارٹ اسٹے ہوتے ہیں صحیح ہے. تو یہ ہے جو لانگ اسٹے مطلب منیمم 15 ڈیز سے زیادہ جو ہوتے ہیں، یہ اس کے لیے فارم ڈی اس کے کہتے ہیں. تو یہ تقریباً 2-3 پیجز ہوتے ہیں، تو اس کو فل کر کے آپ نے اٹیچ کروانا ہے. فل ویزا اپلیکیشن فارم ایٹ ہوم، آپ نے ہوم میں یہ فل کروانا. اگر آپ ایمبیسی جائیں گے تو ادھر اگر آپ نے فل کرنا ہے تو ادھر آپ سے چارجز مانگیں گے، آپ کا ٹائم بھی ضائع ہوگا. تو بہتر ہے کہ آپ نے سارے ڈاکومنٹس گھر پر ہی تیار کرنے اور فل کرنے. ہاؤ ٹو فل لنک گیون ان ڈسکرپشن، اس پہ میں نے کمپلیٹ ویڈیو بنائی ہے. میں نے اپنا ویزا فارم جس طرح فل کیا تھا ڈسکرپشن میں میں نے لنک دیا ہوا ہے، اس میں آپ کلک کریں اور یہ فارم کس طرح آپ نے فل کرنا ہے تو آپ وہ گائیڈنس لے سکتے ہیں اسی سے. 8 نمبر سب سے موسٹ امپورٹنٹ تھنگ جو ہے وہ ہے بینک اسٹیٹمنٹ اینڈ ادر فائنینشیل ڈاکومنٹس. دس از دی موسٹ امپورٹنٹ پارٹ آف ویزا ڈاکومنٹیشن. سب سے پہلے بتاتا چلوں کہ آپ کی بینک کا جو اکاؤنٹ ہے یا بینک اسٹیٹمنٹ ہے ایٹ لیسٹ 3 منتھس جو ہے نا وہ اولڈ ہونا چاہیے. اگر آپ کا بھائی یا آپ کا ابو جو بھی ریلیٹیو ہے اگر اس کا سیلری اکاؤنٹ ہے تو اس کی سیلری سلپس جو ہے نا وہ ایز اے پروف ضرور اٹیچ کریں. اس کا امپلائی آئی ڈی کارڈ جو ہے وہ اٹیچ کریں.
اس کے علاوہ اس کی سروس بک اگر ہو، میں نے آپشنل لکھی ہوئی ہے، آپشنل اگر سروس بک ہو تو ویل اینڈ گڈ، پھر آپ کا کیس اسٹرانگ ہوگا، تو سارا جو ہے نا وہ آپ کا وہ جو امپریشن ہوگا وہ بالکل ہی صحیح جائے گا. مطلب اگر آپ اٹیچ نہ کریں تو کوئی حرج نہیں، لیکن آئی ریکمینڈ کہ آپ اٹیچ کریں. اس کے علاوہ بعض اسٹوڈنٹس کا بزنس اکاؤنٹ ہوتا ہے، تو بزنس اکاؤنٹ میں آپ اس کی ویلٹ پروف اٹیچ کریں. ویلٹ پروف آپ اٹیچ کریں. ویلٹ پروف فار ایگزامپل آپ کا جو بزنس ہے اس بزنس سے وہ پیسہ، وہ چینل، وہ آپ ایکسپلین کریں کہ کس طرح وہ اکاؤنٹ میں آپ کے پیسے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو دس از دی مین پوائنٹ. اگر آپ کی اکاؤنٹ کے علاوہ آپ کی کوئی پراپرٹی ہے تو وہ آپ ڈی سی یا تحصیلدار سے لے کے جو ہائی اتھارٹی ہے وہ جو پراپرٹی ایویلویشن وہ دیتی ہے، آپ نے اسے موفا سے اٹیسٹ کروانی ہے. ٹھیک ہے، وہ موفا سے اٹیسٹ کروائیں تو دس ول بی گڈ امپریشن. صحیح، یہ بالکل ہی میں ریکمینڈ کرتا ہوں کہ اچھا میں نے خود کیا تھا پراپرٹی کو موفا سے اٹیسٹ کروانا، وہ کرواتے ہیں. صحیح. اس کے علاوہ 9 پہ اگر آپ کا اسٹڈی گیپ ہے تو ظاہر ہے آپ نے اس گیپ میں کیا کیا ہوگا، تو ایکسپیرئنس لیٹر اگر آپ کے پاس ہو یا انٹرنشپ لیٹر آپ کے پاس ہو تو آپ نے وہ ضرور اٹیچ کروانا ہے. صحیح، تاکہ آپ کا جو گیپ ہے وہ کور ہو، کیونکہ ایمبیسڈر ایٹ دا ٹائم آف انٹرویو آپ سے پوچھیں گے کہ آپ نے اس ٹائم کیا کیا. صحیح، تو آپ کے پاس یہ جواب ہو کہ میں نے یہ جاب کیا یا یہ انٹرنشپ کی. صحیح، تو وہ پروف آپ کے پاس ہونا چاہیے. فار جاب مسٹ اٹیچ. اور اگر آپ کدھر آپ نے جاب کی ہوئی ہے، صحیح ہے، تو اس کی سیلری سلپ اگر آپ اٹیچ کریں گے نا تو دس ول بی آئی تھنک کہ یہ بہت اچھا ہوگا. اس لیے میں نے یہ پوائنٹ لکھا ہے اپلوڈ کے لیے، یہ بالکل اتھینٹک ہوگا. سروس بک آپشنل ہے. ٹھیک ہے، تو اگر آپ اٹیچ نہ کریں تو کوئی بات نہیں. اس کے علاوہ جو آپ کو اسپانسر کرتا ہو تو اس کے نام پہ آپ نے ایک ایفیڈیوٹ بنوانا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اس میں پرسنل انفارمیشن لی تھی تو اس لیے میں نے یہ کیا ہے، اس طرح بلر کیا ہے میں نے. تو ایفیڈیوٹ آف اسپانسر میں آپ نے جو بنانا ہے تو اس پہ میں ایک امپورٹنٹ پوائنٹ آپ کو بتاتا چلوں کہ اس میں آپ نے ایک سینٹینس ضرور جو ہے نا وہ ایڈ کرنا ہے. وہ یہ کہ آپ نے یہ لکھنا ہے کہ آپ نے اسٹڈی کمپلیٹ کر کے واپس اپنی ہوم کنٹری جانا ہے. صحیح، ایسا نہ ہو کہ مطلب شک پڑے کہ یار ادھر جا رہا ہے، ادھر سیٹنگ کے لیے جا رہا ہے، پڑے گا نہیں پڑے گا. تو یہ سینٹینس ضرور کریں کہ اگر فادر کے نیم پہ بنا ہے تو ادھر آپ ایک سینٹینس ضرور ایڈ کریں کہ میرا بچہ ہے یہ پڑھنے جا رہا ہے، جب اپنی پڑھائی کمپلیٹ کرے گا تو اپنی ہوم کنٹری واپس آئے گا. صحیح، تو اس طرح کی ایک ایفیڈیوٹ آپ نے بنوانی ہے. یہ فائنینشیل جو سپورٹر ہے آپ کا اس کے نام پہ، اور جو نزدیک بلڈ ریلیٹڈ ہونا تو اتنا ہی اچھا ہوگا کہ آپ کا اسپانسر ہو. سب سے بیسٹ جو ہے نا وہ آپ کا فادر یعنی آپ کا بھائی یا سسٹر ہو. ٹھیک ہے، یا مادر ہو. تو یہ بالکل نزدیک بلڈ ریلیٹڈ ہے، تو اگر اس کے نام پہ آپ کی ایفیڈیوٹ ہے تو آپ کا کیس اسی سے اسٹرانگ ہوگا. تو اس کے علاوہ ریلیشن پروف آف اسپانسر سی، تو یہ تو ابھی آ رہا ہے FRC میں، فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ میں اس پہ مینشن ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اگر فادر یا برادر کے نام پہ آپ کا اسپانسر ہے تو اسی FRC سے پروف ہو جائے گا کہ یار آپ کا یہ ریلیٹیو ہے. صحیح، تو یہ پروف آپ نے اٹیچ کرنا. اسی کے علاوہ اگر آپ کا چاچا، ماموں یا کوئی اور ہے اسپانسر، صحیح، تو نادرا سے اس کی مطلب آپ نے وہ ریلیشن پروف آپ نے پتہ نہیں اپنا ایک اس کا کوئی فارم ہوتا ہے آپ نے لینا ہے. صحیح، تو وہ آپ کو دیں گے، آپ نے اٹیچ کروانا ہے اسی، تاکہ آپ کی ریلیشن شپ اسی کے ساتھ پروف ہو. جو ٹیکس فری زونز نہیں ہے زیادہ تر، تو 2 ایئر ٹیکس ریٹرن جو ہے آپ کے اپنے اسپانسر کے نام پہ، تو آپ نے وہ اٹیچ کروانا ہے. صحیح، کوئی
لائر بھی آپ ہائر کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کو صحیح طرح 2 ایئر جو ٹیکس ریٹرن ہے آپ کے اکاؤنٹ اسپانسر اکاؤنٹ کے حساب سے وہ دیں. صحیح. ایڈیکویٹ پروف آف انکم ریسورسز، صحیح ہے، اس میں یہ بات بھی ہے. الیون پہ ہے آئیلیٹس یا انگلش پروفیشنسی. ابھی کووڈ کی وجہ سے بعض کنٹریوں نے آئیلیٹس ایگزام کی ہوئی تھی، لیکن ہر ایک سال ایمبیسی کا نیا چیک لسٹ آتا ہے، اس میں ویزا ڈاکومنٹیشن، بس یہی جو میں ڈسکس کرنے والا ہوں تقریباً یہی ہوتی ہے ساری. صحیح ہے. صرف میں 1-2 پوائنٹ وہ چینج کرواتی ہے، آئیلیٹس چاہیے، آئیلیٹس نہیں چاہیے، ٹیکس ریٹرن کتنے سال کا ہونا چاہیے. صحیح. تو مائنر وہ چینجز ہوتی ہیں اس میں. تو اگر آپ بیچلر کے لیے اپلائی کر رہے ہیں، صحیح ہے، اگر آئیلیٹس ایگزام نہیں ہے فرض کریں تو 5.5 بینڈ ایچ میں لسننگ، ریڈنگ اینڈ رائٹنگ وہ منیمم آپ کی ہونی چاہیے. صحیح. 5.5 سے کم نہیں ہونا چاہیے. اوور آل 5.5 ہو اینڈ ایچ 5.5 وہ ویل اینڈ گڈ، وہ چلے گا. اس کے علاوہ اگر آپ ماسٹر کے لیے اپلائی کریں تو 6 بینڈز منیمم ہونے چاہیے اور 5.5 سے ایچ بینڈ کم نہیں ہونا چاہیے. انگلش پروفیشنسی کا میں نے یہ سیمپل اٹیچ کروایا اپنا. تو انگلش پروفیشنسی اگر آئیلیٹس ایگزام تھے تو انگلش پروفیشنسی آپ اس طرح اٹیچ کر سکتے ہیں. صحیح. 12 پہ ہے ٹریول اینڈ میڈیکل انشورنس. اسی طرح ٹریول میڈیکل انشورنس اسی طرح ہوتی ہے، میں نے یہ اٹیچ کیا، آپ دیکھ سکتے ہیں. صحیح. تو اسی طرح ہی آپ نے 1 ایئر کی 365 ڈیز کی آپ نے ٹریول میڈیکل انشورنس کروانی ہے. لیکن یہ بات آپ ضرور رکھیں کہ ٹیک فرام ایمبیسی اپروو کمپنی. ایمبیسی نے اپنی ویب سائٹ پہ ساری کمپنیز وہ گیون ہے، اس کی ویب سائٹ پہ چلے جائیں کہ یہ کمپنیز جو ہے یہ ہم سے جو ہے نا وہ اپروو ہے، ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں اگر آپ ہم سے میڈیکل ٹریول انشورنس لے لیں. ادروائز اگر آپ کسی اور کمپنی کا لیتے ہیں تو پھر مسئلہ ہوگا. صحیح. تو کوشش کریں کہ ایمبیسی کی ویب سائٹ جو ہے نا اس پہ دیکھ لیں کہ کون سی جو کمپنیز ہے وہ ایمبیسی سے اپروو ہے. تو پرائسنگ اگر پاکستان میں بات کروں تو 8,000 سے 14,000 تک تقریباً یہی ریٹ ہیں. 13 پہ ڈومیسائل سرٹیفکیٹ، اس کی 3 فوٹو کاپیز آپ کے پاس ہونی چاہیے. اور ڈاکومنٹس ٹرانسلیشن میں یہ اصل میں DOV کے لیے چاہیے ہوتا ہے، ڈکلریشن آف ویلیو کے لیے. اس پہ میں نے بھی ویڈیو بنائی کہ یہ کیا ہوتا ہے. صحیح ہے. تو ڈاکومنٹس ٹرانسلیشن بس فی الحال آپ ذہن سے یہ نکال لیں. صحیح ہے. لیکن اس اسٹیپ میں آپ یہ کریں کہ جو بھی آپ کے ڈاکومنٹس ہو اس کی ٹرانسلیشن کریں اور ٹرانسلیٹ فرام ایمبیسی اپروو کمپنی جسٹ لائک ٹریول اینڈ میڈیکل انشورنس ایف نیڈیڈ اگر ضرورت ہے تو. اور جب آپ ٹرانسلیٹ کریں تو اس کی 3 فوٹو کاپیز آپ کے پاس ہونی چاہیے. اس کے علاوہ آپ کی اکوموڈیشن پروف ہونی چاہیے، آپ کا ہوٹل بکنگ. صحیح ہے. جو ہوٹل ریزرویشن میں نے مسٹیک کی ہوئی ہے، ہوٹل ریزرویشن کی جگہ بکنگ دونوں جگہ ڈالیے، ایک ریزرویشن ہونا چاہیے. اس لیے ایٹ لیسٹ 1 منتھ کی آپ نے وہ ریزرویشن کروانی ہے اور آپ یہ ریزرویشن خود کرا سکتے ہیں. صحیح ہے. ڈسکرپشن میں میں نے لنک دیا ہوا ہے. صحیح ہے. booking.com سے میں نے ہوٹل بک کیا ہوا ہے. صحیح. تو آپ وہاں دیکھ سکتے ہیں. زیادہ سے زیادہ 5-10 منٹس کا کام ہے، جلدی آپ وہ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ایئر ٹکٹ ڈمی بکنگ، مطلب یہ ڈمی بکنگ ہوتے ہیں کیونکہ آپ جب ویزا کے لیے اپلائی کرتے ہو تو پتہ نہیں کہ آپ کا ویزا کب لگتا ہے. کم از کم 1 منتھ 2 منتھ کبھی 3-4 منتھ تک بھی بات چلی جاتی ہے. صحیح. تو اسی لیے جسٹ ایز اے فارملی آپ نے ایئر ٹکٹ جو ہے نا وہ اٹیچ کروانی ہے، ڈمی بکنگ. صحیح ہے. یہ ریئل نہیں ہوتا. یہ بھی میں نے ڈسکرپشن میں اس کا لنک ڈالا ہوا ہے، یہ بھی خود کریں آپ. ٹھیک ہے. کسی کال سینٹر یا ایجنٹ کے تھرو نہ کریں کیونکہ وہ آپ سے کچھ چارجز مانگیں گے. صحیح ہے. تو آئی سجیسٹ کہ آپ یہ بھی خود کریں. بالکل آسان ہے. آپ نے کس طرح بک کروانا ہے ڈسکرپشن میں آپ دیکھ لیں.
16 نمبر پہ جو FRC ہے وہ آپ نے اٹیچ کروانی ہے. فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ نادرا سے آپ نے لینا ہے, اور کوشش کرے آپ نے موفا سے اگر اٹیچ کروائی ہو تو ٹھیک ہے, یہ میں نے آپشنل میں لکھا ہوا ہے. اگر کرے تو کیس آپ کا اسٹرانگ ہوگا تو ویل اینڈ گڈ. اس کی 3 فوٹو کاپیز اپنے پاس رکھیں. یہ جو ڈاکومنٹس ہیں کچھ آپشنل ڈاکومنٹس ہیں, کبھی کبھی چیک لسٹ میں ایمبیسی کور لیٹر بھی مانگ لیتی ہے, تو اس کو میں نے آپشنل کر لیا. کور لیٹر ہے ٹھیک ہے, تو پولیس کلیئرنس سرٹیفکیٹ صحیح, یہ آپشنل ڈاکومنٹ ہے, آپ اٹیچ کروا سکتے ہیں صحیح. تو میں سجیسٹ کرتا ہوں کہ پولیس کلیئرنس سرٹیفکیٹ آپ ضرور اٹیچ کروائیں صحیح ہے, کیونکہ اس کی آپ کا MS شو ہوتا ہے, آپ کی ریکارڈ شو ہوتی ہے صحیح ہے. اور بعض یونیورسٹیاں یا کبھی کبھی چیک لسٹ میں بیسک کورس آؤٹ لائن بھی وہ مانگتی, تو یونیورسٹی کے چیئرمین سے یا ڈین سے وہ آپ سائن کریں اور اسی کے ساتھ اٹیچ کریں صحیح ہے. یونیورسٹی کی ویب سائٹ میں بھی ہوتا ہے, وہ ویب سائٹ پہ نہ ہو تو یونیورسٹی وزٹ بھی کر سکتے ہیں. تو آئی ہوپ یہ ساری ڈاکومنٹیشن تھی. تو اگر پھر بھی کوئی کنفیوژن ہے تو مجھ سے کمنٹ میں آپ پوچھ سکتے ہیں. اوکے, تھینک یو اینڈ تھینکس فار واچنگ اینڈ لائک اینڈ سبسکرائب مائی چینل. اوکے.